Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu og hei alle sammen. आज हमारा इस डेली लाइव रमज़ान टॉक में जो प्रोग्राम होगा अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने अनाउंस किया उर्दू में होगा और मेरे साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल फ़ानी साहिब जो है मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह इमाम इदारा मिनहाजुल कुरान ओस्लो और आपसे हम आज का जो मौजू है टॉपिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले से ईमान हमारा और आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत और हमारा जो ईमान है थ्रू एंड फॉर प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे होगा। तो मैं अपने मेहमान को जो है अल्लामा साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी और सब देखने सुनने वालों को भी बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने वक्त दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मौजू जो आज का है वो बहुत ही अहम है और काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि हम दूसरे डिस्कशंस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा फाउंडेशन है अल्लाह पे ईमान, यकीन और आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत और हमारा उनसे जो ताल्लुक़ है उसके हवाले से, तो इंशाअल्लाह जो ये आधा घंटे का हमारा सेशन है, तो इसमें मैं शुरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही करूँगा कि हमारा ईमान अल्लाह पाक पे है, क्योंकि हमने अपनी ज़ाहिरी आँख से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद हमारा ईमान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात वो एग्जिस्ट करती है। तो उसके हवाले से अगर आप बताएं कि इसमें क्या, जैसे इंग्लिश में कहें कि वादे इन बैरिर कि अल्लाह पे ईमान लाना, इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकल, या जो उलमा ने बयान किया है उसके हवाले से इसमें क्या कुछ आ जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत गहरा सवाल ही पहला किया है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जवाब बहुत मुख्तसर भी हो और सुनने वालों को उसकी समझ भी आ जाए। लफ्ज़ ईमान जब हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं तो लफ्ज़ ईमान दो तरह से कुरान पाक में इस्तेमाल होता है, लाजिम के तौर पर भी होता है और मुताद्दी के तौर पर भी होता है। यानी कभी ये अपने बाद ऑब्जेक्ट को डिमांड करता है और कभी ऑब्जेक्ट को डिमांड नहीं करता, उसे मुताद्दी कहते हैं। तो जब मुताद्दी इस्तेमाल होता है तो फिर कुरान मजीद में लफ्ज़ ईमान दो हरूफ के साथ ही मुताद्दी इस्तेमाल हुआ है पूरे कुरान में, या लफ्ज़ बा के साथ या लफ्ज़ लाम के साथ। जब लफ्ज़ ईमान के बाद आगे जो इस्म आए उसके शुरू में लाम लगा हुआ हो तो फिर इसका माना यकीन होता है। ठीक, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका तो वालिद मोहतरम को आकर कहने लगे कि मा अंत बिमुमिनिन लना, लना लाम से ईमान के बाद बिमुमिनिन लना, आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। तो जब इसके बाद लाम आए तो ये यकीन के माना में होता है। जब लफ्ज़ ईमान के बाद बा आए तो वो तस्दीक करने के माना में होता है। ठीक है ना, आप कहते हैं आमान तो बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, तो अब ईमान लाने का क्या मतलब है? मैं अल्लाह पर ईमान लाया, इसका मतलब यह है कि मेरा दिल इस बात की तस्दीक करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एग्जिस्ट करता है। यानी ईमान तस्दीक कल्बी का नाम है, दिल से तस्लीम करने या न करना इसका ताल्लुक ईमान के साथ है। अगर हमारा दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को मानता है तो इसका मतलब है कि हम मोमिन हैं। अब हमारे जो फुक़हा है, सीना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और हमारे मुतकल्लिमीन, उन्होंने फिर ईमान की तारीफ करते हुए सिर्फ तस्दीक का नहीं कहा, क्योंकि मैं अल्लाह पाक को मानूं और सिर्फ मैं अपने दिल के अंदर रखता हूं, दूसरे बंदे को क्या पता कि मैं मोमिन हूं या नहीं, क्योंकि वो अगर दिल का मामला ही हो तो दिल से मानना ईमान तो है, लेकिन साथ उसके इजहार के लिए उन्होंने इकरार की शर्त लगा दी। इस जबान से भी इकरार करें, आप कहते नहीं है इकरारुम बिल्लिसान व तस्दीकुम बिलकल्ब, कि ईमान जो है दिल से तस्दीक करने और जुबान से इकरार करने का नाम है। और इकरार इसलिए है ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए कि ये बंदा साहिब ईमान है। अगर ये कल कलाम फौत होता है तो इसका जनाजा पढ़ा जाएगा, कफन होगा, दफन होगा और इस्लाम के तरीका कार के मुताबिक इसके मामलात सारे होंगे। तो इकरार दूसरे लोगों को बताने के लिए होता है। एक बंदा रब पाक को दिल से मानता है, अल्लाह को मानता है या फरिश्तों को मानता है, हुजूर अलैहिस्सलाम को मानता है, जबान से इकरार नहीं करता, वो इंदल्लाह तो मोमिन है मगर इंदन नास, लोगों के नजदीक मोमिन नहीं है। तो लोगों के नजदीक मोमिन तब होगा जब वो जुबानी इकरार करेगा। तो ईमान दिल से मानने का नाम है। अगर हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर ईमान है, दिल से हम उसको मानते हैं, तस्लीम करते हैं और उसके एक होने का हमें पूरा यकीन है, अब ये ईमान हो जाएगा। अब रह गई बात आगे, मैं आपके सवाल के साथ जोड़ता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक होने का जो हमने यकीन कर लिया, कैसे किया? जैसे आपने इशारा किया कि हमने तो अल्लाह पाक को देखा ही नहीं,
وہ ہمارا محسوس نہیں، ہمارے 5 سینسز میں نہیں آتا ہے، ہمارا معقول نہیں، یعنی ہماری عقل میں بھی نہیں آتا، نہ ہمارا محسوس ہے، نہ معقول ہے، نہ ہم اسے چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ اسے براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ براہ راست سن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو غیب الغیب ہے، سب سے بڑے غیب اس کی ہستی اور اس کی ذات ہے۔ اس کے ایک ہونا اگر ہم پھر بھی مان رہے ہیں تو کیوں؟ میں نے براہ راست اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا۔ آپ کلمہ پڑھتے آپ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے بھی آپ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کیا جواب دیں گے؟ جی میں نے نہیں دیکھا۔ کیا آپ نے اللہ کو سنا؟ میں نے نہیں سنا۔ آپ عدالت، دنیا کی عدالت میں جا کر جج کو کہیں کہ میں گواہی تو دیتا ہوں لیکن میں نے واقعہ نہیں دیکھا ہے، وہ آپ کی گواہی قبول کرے گا؟ یقیناً نہیں کرے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، بھائی آپ کی یہ گواہی کیسے ہے؟ تو یاد رکھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں تو ہماری یہ گواہی جو ہوتی ہے یہ اصالتاً نہیں ہوتی۔ ہماری جتنی بھی دنیا میں انسان گواہی دیتے وہ سب نیابتاً ہے، وائکیریس ہے۔ صرف ایک ہستی نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کی زبان پر اعتماد کر کے اگر اللہ رب العزت کو ایک مانا جائے تو یہ توحید ہے۔ اپنے علم کی بنیاد پر رب کو ایک مانے، فلسفے کی بنیاد پر رب کو ایک مانے، آپ کا علم آپ کو اس نتیجے تک پہنچائے کہ نہیں کوئی ایک ہی ہستی ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے، یعنی کاسمولوجی میں غور و فکر آپ کو اس نتیجے تک پہنچائے کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور آپ اس کو ایک مان لے، تو یہ توحید نہیں ہے، اس کو ہم وحدت کہتے ہیں۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کے ایک ہونے کا اقرار بھی کیا جائے، تصدیق بھی کی جائے، مگر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے۔ اب آپ کو سمجھ آئی جب میں کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری یہ گواہی نائب ہونے کی حیثیت سے ہے، نیابتاً ہے، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ ہے۔ ڈائریکٹ گواہی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضور کی گواہی کی بنیاد پر اللہ کے نبیوں نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گواہی ہے اللہ رب العزت کی توحید کی، وہ اصالتاً ہے، باقی پوری کائنات جو اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دیتے ہیں وہ نیابتاً ہے۔ تو نبی کے واسطے سے رب تعالیٰ کو ایک ماننا یہ توحید ہے۔ اس لیے هو اللہ احد اللہ صمد، اللہ پاک نے نہیں کہا، اللہ نے فرمایا کل، میرے محبوب آپ فرما دیں اللہ صمد، اللہ احد، آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، یعنی آپ کی زبان سے سنیں، آپ کی ذات پر اعتماد کریں، آپ کی زبان پر اعتماد کریں، اور آپ سے سن کر آپ کے ذریعے سے میرے ایک ہونے کا عرفان حاصل ہو، پھر میرے ہونے کی گواہی بھی دیں، تصدیق بھی کریں، تو وہ توحید بن جائے گی اور وہ قابل قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اسی کا نام ہے سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہم علماء سے بھی سنتے ہیں، ماشاءاللہ آپ سے بھی میں پہلے چند بار توفیق ملی بیٹھنے کی، سننے کی، تو جیسا کہ ہم سنتے ہیں واقعہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ وہ پرندے کا جو واقعہ ہے تھنک جو پہاڑی پر جو جیسے اپنی کہہ لیں کہ شورٹی کے لیے، اس طرح اگر ہمارا عام مسلمانوں کا ایمان کافی بار ہم دیکھتے ہیں، اسپیشلی ینگسٹر، ان کا ایمان بہت کہہ لیں کہ ویک ہوتا ہے، تو ان کا ایمان اسٹرانگ کرنے کے لیے آج ہم کیا ایک پریکٹیکلی طور پہ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ یقین میں بدل جائے اور ہمیں ذہن میں کوئی ایسی کوئی جو ہے وہ وسوسہ نہ آئے؟ اگر کسی کے ذہن میں ایسا ہو کہ جی میرا ایمان تھوڑا اس طرح ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ پہ ڈسکشن چل رہی ہے، یوٹیوب پہ آپ ایک چیز سرچ کریں گے تو ہر ایک جو ہے بندے کی رائے نکل آئے گی، تو کافی ینگسٹرز جو کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کو یقین کیسے دلایا جائے اگر ان کے پاس ایمان ہے لیکن ان کو اس یقین کی لیول تک لے کر آنا ہو یا کوشش کرنی ہو کہ وہ آئے؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ تصدیق یعنی دل تو مانتا ہے، لیکن دیکھیں پہلے ایمان ہے کیا؟ ایمان میں نے کہا یہ یقین اور تصدیق کا نام ہے۔ جب تذبذب آ جائے گا درمیان میں، شک آ جائے گا، تو یقین ختم ہو جائے گا۔ بالکل، ایمان نام ہی یقین کا ہے، ایمان نام ہی تصدیق کا ہے۔ اب یہ پختہ کیسے ہو؟ اب بڑا اچھا آپ نے اشارہ کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ کہنے لگے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، باری تعالیٰ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ پاک نے فرمایا کیا تو مردوں کو زندہ کرنے کی میری قوت پر ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، کہنے لگے باری تعالیٰ میں مانتا ہوں تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔
ولیکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب کی خاطر موت کو حیات میں بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے، اطمینان قلب یعنی ایمان ہے، مگر اطمینان قلب کا تقاضا یہ ہے کہ میرے سامنے موت حیات میں بدلے، یعنی میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان جو ہے اس کو اگر شک سے پاک کرنا ہے تو اس شک سے پاک کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جیسا علم آپ کو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ آنکھوں سے مشاہدے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز میں شک نہیں کرتے۔ عربی میں کہتے ہیں لیس الخبر کالعیان، کہ سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی ہے، دیکھی ہوئی بات میں زیادہ یقین ہوتا ہے بندے کا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح وہ علم جو یقین کا درجہ رکھتا ہے، جب بندے کے پاس وہ علم آ جائے گا تو اس کے دل کے اندر جو تذبذب پایا جاتا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک ہی چیز ہے جو دل سے اس ڈاؤٹ کو اور شک کو ختم کرے گی، وہ علم یقین ہے۔ اور وہ علم یقینی کون سا ہے؟ ہمارے حواس کا جنریٹڈ علم جو ہے وہ یقینی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے حواس لمیٹڈ ہے۔ میری آنکھ دیکھتی تو ہے مگر میری آنکھ لمیٹڈ ہے، میں نے آگے ہاتھ کر لیا، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ میرا فاصلہ ختم ہو جائے میں پھر بھی نہیں دیکھ سکتا، فاصلہ بہت زیادہ ہو پھر بھی نہیں دیکھ سکتا، روشنی پراپردہ ہو تو میں پھر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میرے کان بھی ایک خاص فریکوینسی اور پچ اس کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ بھی لمیٹڈ ہے۔ میرے حواس بھی لمیٹڈ ہے، سارے کے سارے حواس لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے۔ یعنی انگرینڈ پاورز جو ہیں میرے وجود کے اندر وہ لمیٹڈ ہے۔ میری عقل صرف وہی چیز پرسیو کر سکتی ہے جو میرے حواس میں آئے، جو چیز میری حواس میں نہیں آتی وہ میری عقل میں بھی نہیں آتی۔ تو میری عقل میرے حواس کی محتاج، میرے حواس میرے عقل کے محتاج، یعنی محسوس اور معقول یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اور جب ہمارے حواس محتاج ہیں اور وہ الٹیمیٹ ریالٹیز جو ہیں اللہ رب العزت کی میٹا فزیکل ریالٹیز، ما بعد الطبیعیاتی حقائق، جیسے اللہ کا وجود، فرشتوں کا وجود، وحی کا نازل ہونا، ملائکہ کا وجود، جنت کا وجود، دوزخ کا وجود، یہ اب میرے حواس سے تو وراء الورا ہے۔ اور میرا علم میرے حواس کا جنریٹڈ ہے، تو میرا جنریٹڈ علم یا انسان کا تخلیقی علم تو یہ قوت ہی نہیں رکھتا کہ وہ ایمان کے باب میں انسان کو یقین کی منزل تک پہنچا سکے۔ ہمارا محدود علم ہے۔ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے فرمایا تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو پھر کون سا علم ہے جو انسان کو یقین سے ہمکنار کرتا ہے؟ وہ علم الوحی ہے، جو انسان کی تخلیق سے بھی واقف ہے، اس کے تخلیق سے پہلے تخلیق کائنات سے بھی واقف ہے، اس انسان کا اختتام کیا اس سے بھی واقف ہے۔ وہ علم جس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، ڈاؤٹ نہیں، وہ وحی کا علم ہے۔ وحی کا علم انسان کو جو یہ تذبذب ہوتی ہے اور ڈاواڈول ہوتا ہے انسان، اور تشکیک ہے اور شک ہے اور ڈاؤٹ ہے، ان سے نکال کر اسے یقین سے مالا مال کرتا۔ اور وحی کا علم اسے قرآن اور سنت کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کہتے ہیں۔ یعنی دامن مصطفیٰ سے جڑو گے تو تمہیں اللہ رب العزت کی توحید کی معرفت بھی ملے گی اور یقین کامل بھی نصیب ہوگا۔ حضور کی بارگاہ سے آپ کو یہ دلوں کا یقین نصیب ہوگا، تشکیک ختم ہوگی۔ جوں کسی بندے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتماد پختہ ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کا ایمان ترقی حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جب حضور کی ذات پر ایمان ڈاواڈول ہوگا تو اللہ رب العزت کی ذات پر کیا ایمان ہوگا؟ بھائی اللہ کے ایک ہونے کی خبر ہی حضور نے دی، تو ساری چیز کی بنیاد ہی حضور ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جوں بندے کی نسبت پختہ تر ہوتی چلی جاتی ہے تو اس کی توحید بھی کامل ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا یقین بھی پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب سوال آ گیا کہ حضور کی ذات پر ایمان کیسے کامل ہو؟ حضور کی ذات پر ایمان کامل ہوتا ہے حضور سے تعلق جوڑنے سے۔ جو بندہ اپنا تعلق حضور سے جوڑے گا حضور پر ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اور حضور سے تعلق جوڑتا ہے حضور پر درود اور سلام پڑھنے سے۔ یعنی جو بندہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایمان تذبذب کا شکار ہے، باوضو رہنے کی کوشش کرے، ہر وقت استغفار کرے اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام اپنا معمول بنا لے۔ جب حضور اس کے محبوب بنیں گے اور حضور کی شخصیت کے قریب ہوگا، جو ایمان بالرسالت پختہ ہوگا، اس سے ایمان باللہ بھی پختہ ہو جائے گا، ایمان بالملائکہ بھی پختہ ہو جائے گا، ایمان بالوحی، ایمان بالقرآن بھی پختہ ہو جائے گا، ایمان بالموت بھی پختہ ہو جائے گا۔ تو ساری چیز کی بنیاد جو ہے
وہ نسبت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر سا چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا خوبصورت بات کی ہے کہ علم و فکر و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی، سب کچھ حضور ہے، علم بھی، فکر بھی، کشتی بھی، دریا بھی، طوفان بھی، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ، کعبہ، مسجد، مندر، مصحف قرآن بھی تو جب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بندہ مومن کا مقصود بن جائے اور انسان حضور کی بارگاہ سے جڑ جائے، اس کا ہر رشتہ وہ معزز ہو جاتا ہے اور اس کا ہر شک اس کے وجود سے ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے میں سنتا ہی جاؤں اور سوال کم کروں، آدھا وقت جو ہے وہ 15 منٹ ہے، لیکن ایک کیونکہ سوال اسی کے ساتھ ریلیٹڈ آیا ہے تو میں ایک سسٹر سے تو میں وہ کر رہا ہوں اس لیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ سنت پر عمل کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے، تو یہ افسوساً ایک سوال ہے، لیکن اس پہ اگر آپ تھوڑا روشنی۔ دیکھیے جو سنت ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ شریعت اسلامیہ کا حسن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پکچر بناتے ہیں، کوئی آپ بلڈنگ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بلڈنگ کی جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے نا وہ اینٹیں، بجری، سیمنٹ، ٹھیک ہے نا، سریا، یہ بیسک، اس سے آپ کا سٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ آپ پوری 10 بے شک اس کی آپ فلور بنا لیں، وہ بیوٹیفل نہیں ہوگا۔ اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے آپ پھر اس کے اوپر پلستر کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر پینٹ کرتے ہیں، پھر اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ سنت جو ہے یہ انسان کے ہر عمل کو ڈیکوریٹ کرتی ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھے، اب نماز میں فرض اور واجب جو ہے اللہ پاک نے متعین کر دیے، دے دیے ہمیں۔ اب اس واجب میں حضور نے سنت ڈالی، اس کو بیوٹیفائی کیا جائے۔ مین سٹرکچر کھڑا ہو گیا فرض کے ساتھ، اس کو بیوٹیفائی سنت کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ آپ پکچر بناتے ہیں، پینسل لیں، آپ پکچر ڈرا کر دیا آپ نے کاغذ کے اوپر، تو پورا سٹرکچر تو بنا دیا آپ نے لیڈ پینسل سے۔ اب جب آپ اس کے اندر کلر جب تک نہیں ڈالتے اس وقت تک وہ خوبصورت نہیں لگتی۔ تو پوری شریعت کا حسن جو ہے نا وہ حضور کی سنت کے ساتھ قائم ہے۔ سنت بیوٹیفائی کرتی ہے انسان کے عمل کو، اس میں چارمنگ پیدا کرتی، اس میں اٹریکشن پیدا کرتی۔ اور حضور نے تو حکم دیا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت کا خیال رکھنا، میری سنت کو فالو کرنا، میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہی پوری کی پوری شریعت میں جاری و ساری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، وے آف لائف۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وے آف لائف ہمارے لیے عبادت بن گیا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں، میتھڈ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، فرض کی کتنی رکھتے، فجر کی کتنی رکھتے ہوں گی، زہر کی کتنی ہوں گی، عصر کی کتنی ہوں گی، مغرب کی، عشاء کی کتنی ہوں گی۔ تو کوئی ڈیٹیل قرآن پاک نے تو بیان نہیں کی، کس نے دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اللہ رب العزت کے دیا ہوا جو فرض ہوتا ہے وہ ایک تصور ہوتا ہے، اس تصور کو حقیقت میں بدلتی۔ یعنی اللہ رب العزت جس چیز کا حکم دے حضور اس کو کر کے دکھاتے ہیں۔ تو حضور کی سنت پریکٹیکل شیپ ہے کمانڈمنٹس آف گاڈ کی، اللہ رب العزت کے احکامات کی پریکٹیکل السٹریشن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ اور یہ اہم ہے، یہ لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو ہر عمل کے اندر فالو کریں، اور عمل وہی قبول ہے جو حضور کی سنت کے مطابق ہے، حضور کی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر حضور کی سنت کو درمیان سے نکال دیں، قرآن نہیں رہتا۔ حدیث کو درمیان سے نکال، لوگ حدیث کو نہیں مانتے، تذبذب کا شکار ہے۔ آپ حدیث کو نکال دیں، آپ قرآن کا قرآن ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر جو بندے کا جی چاہے وہ نماز کا معنی نکال لے، جو جی چاہے زکوٰۃ کا سلیبس بنا دے۔ تو حضور کی اگر نسبت کو، حضور کی سنت کو، تعلق کو درمیان سے نکال دیا جائے، اللہ کی توحید کھڑی نہیں ہوتی بھائی، وہ اسٹیبلش نہیں ہوتی، آپ کا کوئی عقیدہ اسٹیبلش نہیں ہوتا، آپ کا کوئی عمل، اس کو ہاؤ ٹو پرفارم، اس کا پورے کا پورا وے آپ کے سامنے حضور کی سنت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو سنت جو ہے نا انڈسپینسیبل سورس ہے دین اسلام کو سمجھنے کا اور دین اسلام کو پریکٹس کرنے کا۔ مطلب کہ جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت یا سنت کو چھوڑ کر قرآن مجید کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایسی ہے کہ گاڑی کے ٹائر اتار دیں اور وہ گاڑی چلانا چاہ رہے ہیں۔ یہ فتنہ ہے جو مطلقاً ایبسلیوٹلی کوئی حضور کی حدیث کو نہیں مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اپنی مرضی پھر جب دین میں آپ قرآن میں داخل کریں گے
تو لیکسیکلی آپ ڈیفائن کریں گے قرآن پاک کو تو دیر آر سم ورڈز دیٹ کنٹینز مور دین 60 میننگز ان قرآن. تو آپ کون کوئی ایک معنی آپ مراد لیں گے باقی چھوڑیں گے کیسے؟ یہ حضور علیہ السلام بتائیں گے نا آپ کو کہ آپ لغت کے سہارا لے کر ہی صرف قرآن کو ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں. حضور بتائیں گے کہ اس جگہ پر اس لفظ کا یہ معنی ہے, اس جگہ پر یہ معنی ہے. سبحان اللہ, بے شک. ایگزامپلز آپ دے سکتا ہوں. بہت شکریہ علامہ صاحب, ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ نے واضح کیا. اور ہمارے پاس کیونکہ ہم آدھا گھنٹہ رکھا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے مہمان ہیں ان کے پاس بھی رمضان شریف میں کافی مصروفیت ہوتی ہیں, تو آدھا گھنٹہ وہ دے سکتے ہیں, تو سننے والوں کے لیے بھی یہ بہت لمبا نہ ہو. تو الحمدللہ 10 منٹ کوئی ہے ہمارے پاس. تو میں جو اگلا ایک سوال کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ہمیں بتایا جاتا ہے دین میں, کیونکہ کوئی سوال ایسے ہوتے ہیں میں لوگوں کی مطلب آن بہاف آف دیم بھی کر رہا ہوتا ہوں, تو یہ نہ ہو کہ ہوتا نا کہ مجھے اپنا کوئی شک وغیرہ کی بات نہیں ہوتی, لیکن ان جنرل کیونکہ 11,000 ماشاءاللہ لوگ ہیں اس گروپ میں, تو ہر ایک کے مختلف سوال ہوتے ہیں. لیکن کیا ایسی چیز تھی, کیونکہ مکہ پاک میں اس وقت جو دورہ جاہلیت تھی, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو کس چیز نے ان بدوؤں کو کہہ لیں یا جو مسلمان نہیں تھے پہلے اپنے وہ ریچولز میں تھے انوالوڈ, کس چیز نے ان کو متاثر کیا؟ جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی, ہمیں رمضان ملا, قرآن ملا, سب کچھ ملا. تو وہ کیا چیز تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے متاثر ہوئے تھے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ ایک طویل عرصے سے جو وہاں پر ان بیلنس ہو چکا تھا پاور کا سسٹم, امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا, جس کی وجہ سے استحصال وہاں پر بہت زیادہ ہو چکا تھا, اور غریب طبقات ان کے لیے تو زندہ رہنے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, بت پرستی تھی, بے حیائی تھی. ایسے حالات میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی معرفت اور توحید کا پیغام لے کر اس سوسائٹی میں تشریف لے کر آئے. آپ نے جو سارے انسان ہیں ان کے لیے ایکویلٹی کی بات کی, آپ نے غریبوں کے لیے ان کے حقوق کی بات کی, تحفظ کی بات کی, بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کیا. جو ویمن رائٹس تھے ان کو آقا علیہ السلام نے اس سوسائٹی میں بہت زیادہ پروموٹ کیا, ان کو ڈیفنس دیا, خواتین کو تحفظ دیا, ایکول رائٹس ان کو عطا فرمائے. غریب, غربا, غلام جن کے لیے یہ زندگی مرنے کے برابر ہوتی تھی, جن کے کسی قسم کا کوئی رائٹ تھا ہی نہیں, ان کے حقوق کی بات کی. اور پھر حضور علیہ السلام نے ان سارے لوگوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے قریب کیا, بہترین اخلاق پیش کیا. جس آدمی کو وہاں کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا نہیں تھا, حضور نے اس کو رسپیکٹ عطا فرمائی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاتے ہیں, غلام ہیں, اور بخار کی حالت میں رات کو چکی چلاتے ہیں, حضور جا رہے ہیں اور جا کر ان کو دوائی بھی دیتے ہیں اور ان کے حصے کا آٹا بھی پیستے ہیں. صرف اخلاق نہیں, آقا علیہ السلام نے پریکٹیکلی مداوا کیا اس دور کے, اس زمانے کے جتنے بھی مجبور لوگ تھے ان کے دکھوں کا, اور جو اس دور میں طاقتور تھے, ظالم تھے, ان کے ظلم کو للکارا ہے, بت پرستی کو للکارا ہے, اور جو تفریق پیدا ہو گئی تھی معاشرے میں اس کو ختم کرنے کی بات کی ہے. پھر آقا علیہ السلام نے ایک ایکسیلنس, اپنا اخلاق ان کے سامنے پیش کیا, جسے قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرے محبوب, یہ آپ کے رب کا آپ پر اتنا کرم ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ, آپ کتنے نرم دل ہیں ان کے لیے. کوئی آ کر آپ کی چادر کھینچتا ہے, آپ کی گردن سرخ ہو جاتی ہے, مگر آپ اس پہ غصہ نہیں کرتے, جلال نہیں کرتے ہیں, ڈانٹتے نہیں ہیں, جھڑکتے نہیں ہیں. لِنْتَ لَهُمْ, کتنے نرم دل ہیں ان کے لیے. لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ بھاگ جاتے. علامہ نے کہا نا, ہجوم کیوں زیادہ ہے میں خانے میں, فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. وہ بڑے با اخلاق ہیں. حضور علیہ السلام نے ان کے لوگوں کو رسپیکٹ دی, عزت دی, احترام دیا, اور سوشلی ان کو اپ گریڈ کرنے کی بات کی, ان کے حقوق ان کو دینے کی بات کی, خواتین کے حقوق کی بات کی, بچیوں کے حقوق کی بات کی, غلاموں کے حقوق کی بات کی. عورت اگر بیوی ہے تو بحیثیت بیوی اس کے حقوق کی بات کی, ماں ہے تو بحیثیت ماں اس کے حقوق کی بات کی. کہاں پر کسی قسم کا حق نہ ہونا, اور کہاں پر جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دینا, کہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کرنا,
اور کہاں پر حضور کا فرمانا کہ جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا، 2 بچیوں کی اچھی پرورش کی میرے ساتھ ہوگا، 1 بچی کی اچھی پرورش کی میرے ساتھ. دیکھیے حضور علیہ السلام کس طرح سے اپ گریڈ کر رہے ہیں. جب لوگوں کو پتا چلا کہ اس بارگاہ میں آنے سے تو حقوق مل رہے ہیں، حقوق کا تحفظ مل رہا ہے، بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا ڈیفینس مل رہا ہے، تو لوگ کیوں نہیں آئیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے اپنا ایکسیلنس کریکٹر ان کے سامنے پیش کیا ہے، اپنا اخلاق پیش کیا ہے، اور ان کے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ پورے کے پورا وہ عربین سوسائٹی، پھر حضور علیہ السلام نے ان کو علم کا پیاسا بنایا. یہ وہ لوگ تھے امیون لا یعلمون الکتاب. قرآن کہتا ہے کہ یہ امی کتاب کا کوئی کنسپٹ نہیں رکھتے، بالکل بیڈلی پلنگڈ ان دی ڈیپس آف اگنورینس، جہالت کے گڑھوں میں گرا ہوا معاشرہ، اور اس معاشرے کے اندر وہی آتی اقرا بسم ربک الذی خلق. حضور علیہ السلام پہلی وحی میں کاسمولوجی اور ایبریالوجی کی سائنس ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان کو علم دے رہے ہیں. اور مکہ میں اگر بدر کے اندر قیدی بن جاتے ہیں مکہ کے لوگ، جنگ بدر میں مدینہ طیبہ میں قیدی بن کر جاتے، پرزنرز آف وار ہیں، حضور فرماتے ہیں جو مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا سکھائے گا میں اسے آزاد کرتا ہوں. ایک ایسی علمی موومنٹ کی حضور نے بنیاد رکھی ہے اس معاشرے میں کہ جو پہلے جہالت پر فخر کرتے تھے وہ 1 صدی مکمل ہونے سے پہلے اقوام عالم کے علوم کے سرتاج بن گئے. علامہ بلازری نے لکھا فتوح البلدان میں کہ ٹوٹل 10 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. حضور نے اس تحریک کی بنیاد رکھی، علمی تحریک کی، کہ خواتین محدثہ بننے لگ گئیں، حافظ قرآن بن گئیں، بچے حافظ بن گئے، صحابی حافظ بن گئے. ایک ایسا شوق ان کے اندر پیدا ہوا علم کے اصول کا، اور جن کی زندگیاں بے راہ روی کا شکار تھی، بے حیائی کا شکار تھی، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے کپڑے اتار دیتے اور سیٹیاں بجایا کرتے تھے، وہ لوگ تقویٰ کے چلتے پھرتے پیکر بن گئے. نگاہوں میں حیا آ گئی، ان کے اعلیٰ اخلاقی قدریں ان کو مل گئی، وحی کا رشتہ مل گیا. تو نسبت مصطفیٰ نے تو پورے کا پورا سٹرکچر معاشرے کا اس کو بدل دیا، پورے کے پورے زمانے کو بدل دیا. کہ حضور کے آنے سے پہلے قرآن کہتا ہے ان کنتم علی شفا حفرۃ من النار، دوزخ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، اس میں گرنے والے تھے. فانقذکم، میں نے اپنے محبوب کو بھیج کر تمہیں اسے بچایا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ایک بہت بڑی علمی، اخلاقی، روحانی، ادبی، معاشرتی اقدار رکھنے والی ایک موومنٹ کا آغاز کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری کی پوری دنیا کے احوال بدلے، اخلاق بدلے، سیرتیں بدل دی لوگوں کی، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ہر چیز بدل کے رکھ دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا جو ہے آپ نے واضح کیا. میں انشاءاللہ آخر میں ایک سے سوال کروں گا ریلیٹڈ ٹو معجزات جو میراکلر جو ہوتے ہیں، کیونکہ آج ایسا دور بھی ہے، کہہ لیں کہ ایک ایروگنس کا دور بھی ہے کہ ہم بہت جلدی رد کر دیتے ہیں کوئی، کہہ لیں کہ جو ہمارے جو سینسس میں جو چیز نہ آئے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایریشنل چیز ہے، یہ جو ہوتا ہے نا کہ اوور تھرو ہے، اس پہ نہیں کرنا. تو جو آقا علیہ السلام کے جو معجزات ہیں اور جو اولیاء کرام کے جو کرامات، اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آپ ہی دعا بھی انشاءاللہ ساتھ ہی کر دیں انشاءاللہ. دیکھیے معجزات جو ہیں یہ ایک حقیقت ہے. معجزے کو معجزہ، یہ لفظ عاجز یا عاجز سے نکلا ہے. اس کو معجزہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کے سمجھنے سے انسان کی عقل عاجز آ جاتی. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے. عقل کیسے قبول کرے گی کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی آصف بن برقیہ، وہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے 900 میل دور پڑا ہوا، یعنی 1400 کلومیٹر دور پڑا ہوا ملکہ سبا کا تخت لا کر پیش کر دے. عقل نہیں مانتی. عقل نہیں مانتی ہے کہ ایک بندے کی بینائی چلی گئی، یوسف علیہ السلام کا قمیص ان کی آنکھوں پر رگڑا جائے اور بینائی واپس آ جائے. تو بھائی معجزے کو معجزہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کو سمجھنے سے عقل جو ہے وہ عاجز آ جاتی ہے، وہ عقل میں نہیں آتا. کچھ بہت ایسے حقائق ہیں کہ جو دل میں آتے ہیں عقل میں نہیں آتے، کیونکہ عقل محدود ہے، حواس محدود ہیں. جب حواس محدود ہیں تو عقل بھی محدود ہے. عقل ڈیپینڈنٹ ہے حواس پر. جب ہمارے 5 سینسز لمیٹڈ ہیں تو عقل ان لمیٹڈ کیسے ہوگی کہ وہ ہر حقیقت تک پہنچ سکے. ایک بچہ ہے، وہ پیدا ہوا اور پیدائشی اس کی آنکھیں نہیں ہیں. آپ عقل کی بنیاد پر اس سے پوچھ کر بتا سکتے ہیں کہ نیلے اور سبز رنگ میں کیا فرق ہے؟ اس کی حواس نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے صرف. وہ عقل کی بنیاد پر آپ کو رنگوں میں فرق نہیں بتا سکتا. اگر ڈیف ہے بنیادی طور پر وہ سن نہیں سکتا، بہرا ہے، وہ عقل کی بنیاد پر آپ کو 2 سروں میں فرق نہیں بتا سکتا.
تو عقل تو محتاج ہے حواس کی، اور حواس جو ہیں جب کوئی چیز ان میں نہیں آ سکتی ہے تو یہ کہنا کہ میرے حواس میں نہیں آتی لہٰذا نہیں مانتا، بھائی آپ کے حواس لمیٹڈ ہیں، تو لمیٹڈ کی بنیاد بنا کر آپ ان لمیٹڈ حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے. کوشش ضرور کرنی چاہیے انسان کو. باقی یہ 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے معجزہ. معجزہ صرف پیغمبر کی ذات کے ساتھ خاص ہے. معجزہ اگر وہ اعلان نبوت کے بعد اس کے ہاتھوں سے ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. جیسے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں. 2 گھونٹ پانی میں ہاتھ ڈالتے 1400 صحابہ کرام نے وضو کیا، شہادت موجود ہے ان کی. ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، زمین کے اوپر قدم مارا آقا علیہ السلام نے، وہاں سے چشمہ ابل پڑا. سبحان. جا کر صحابی مکروز ہو گیا، اس کے جا کر کھجور کے تنے پر ہاتھ رکھا، اس کے اوپر کھجور لگ گئی. مریل بکری تھی، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، حضور نے بکری دودھ دینے لگ گئی. آپ کہیں گے عقل میں آئے گا، عقل شریف میں کہاں سے آئے گا بھائی؟ برتن چھوٹا ہے، چھوٹے برتن میں بڑی چیز نہیں آیا کرتی. ایک ہوتا ہے ارہاس، یہ معجزہ نبی کے اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اور اس کے بچپن میں اگر کوئی واقعہ ظاہر ہو جائے اعلان نبوت سے پہلے اسے ارہاس کہتے ہیں. یہ 2 آنکھوں والی ہے اور سواد کے ساتھ ارہاس. جیسے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ نے اتنا نور تھا کہ اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھ لیے، اونٹ دیکھ لیے، نکیل دیکھ لی. بچپن میں کئی پیغمبر انہوں نے کلام کر دیا. یہ بچپن میں ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں. ایک تیسرا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی خرق عادت ہے، یعنی عادت سے ہٹ کر، روٹین سے ہٹ کر ہے، اس کو ہم کرامت کہتے ہیں. اگر کسی مسلمان کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اور اگر کسی غیر مسلم کے ہاتھ پر کوئی چیز ایسی ظاہر ہو تو اس کو ہم استدراج کہتے ہیں. استدراج، الف سین تے دال اور رے الف جیم کے ساتھ استدراج. غیر مسلم کے ہاتھوں پر بھی ایسا خلاف عقل و دانش کوئی نہ کوئی ایسی چیز سرزد ہو سکتی. تو یہ اللہ پاک اپنے نبیوں کو معجزہ تو اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے جو ان کو عطا فرمایا جاتا ہے. حضور علیہ السلام کا معجزہ معراج قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور سورہ نجم کی پہلی 17-18 آیتیں پوری ڈیٹیل بیان کر دی. سورہ اسراء کی ابتدائی آیات میں بیان کر دیا. ایک رات کے اندر اتنا شاندار معجزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن نے بیان کیا کہ وہ عصا تھا، نیچے پھینکا اجزا بن گیا، اس کو واپس اٹھایا تو وہ پھر سے وہ ان کا عصا بن گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے چمکنے لگ جاتا. وہ ہاتھ سے بناتے تھے وہ پرندہ نما اور پھونک مارتے تھے، کم بسم اللہ کہتے، وہ زندہ ہو جاتے، پرندے بن کے اڑنے لگ جاتے. تو یہ عقل میں نہیں آ سکتے. عقل کا دائرہ کار محدود ہے. یہ اللہ پاک کی خاص عطا ہوتی، اس کا خاص کرم ہوتا ہے. یہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے جسے عطا کرنا چاہے. تو معجزات کا انکار اگر کر دیا جائے تو یہ تو پھر قرآن مجید کا انکار ہے. کتنے پیغمبروں کے معجزات اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائے اور بڑی ان کی ڈیٹیل اور تفصیلات بیان. یہی موسیٰ علیہ السلام کے دیکھ لے، پوری ڈیٹیل تفصیل بیان فرما دی اس کی. اور کئی انبیاء علیہ السلام کے بیان فرما دیے. تو معجزے کا انکار کفر ہے. باقی یہ کہنا کہ عقل میں نہیں آتا، تو بھائی معجزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ عقل میں نہیں آتا. عقل اس کو سمجھنے سے عاجز ہے. عاجز نہ ہوتی تو اس کو معجزہ ہم کیسے کہتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ نے کہا کہ بہتر ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. کبھی کبھی دل جو ہے نا اس کو عقل کے بغیر بھی رکھے کہ بہت ساری چیزیں دل سے تسلیم کرنے والی ہوتی، ایمان رکھنا ہوتا ہے. آپ عقل میں کہیں کہ اللہ پاک کی ذات میرے عقل میں نہیں آ رہی. بھی اللہ کی ذات جب حواس میں نہیں آ رہی، عقل میں وہ آتا ہے جو حواس میں آئے. جب آنکھ ہماری نہیں دیکھ سکتی تو عقل میں کہاں سے آئے گا؟ اس کی پہچان ہی یہ ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. پس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک ماشاءاللہ. یہ موضوع بھی کچھ ایسا ہے کہ اس پہ ہمارے پاس پورا دن بھی ہو تو میرے حال میں کم ہے. تو لیکن کیونکہ ہمارا اس پروگرام کا وقت ہے اس طرح، تو بہت شکریہ آپ نے جو گفتگو کی. وہ میرے لیے بھی اور دیکھنے والوں کے لیے بھی ایک کلاس کے طور پہ تھا. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا وقت دینے کا. انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ نوجوان جو ہے اسٹوڈنٹ ہوں گے، صاحبزادہ مزمل سعید. نارویجن میں اور اردو میں ہم گفتگو کریں گے ول سنگنل سر اور بلرننگ آف فسٹ، جو فضیلت ہے
روزے کی، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دیکھنے والوں کا، اور علامہ صاحب کا بھی، اور علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں اگر مختصر سی دعا سب دیکھنے والوں اور پوری امت کے لیے اور انسانیت کے لیے اگر کر دیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والشرور والفتن والمعاصي والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا شافع الأمراض ويا حل المشكلات ويا رزاق ويا كريم اغثنا 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ یا باری تعالیٰ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سرائی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی، تیری توحید کا درس ہوا میرے مولا۔ رمضان المبارک کی مقدساتوں میں برادر مسجد محمود صاحب نے یہ دین کی تبلیغ اور اشاعت کا بڑا شاندار آغاز کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرتے ہیں، کرواتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ ان کی ساری کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن جن کانوں تک تیری اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہنچتی ہے میرے مولا، ان کے کانوں کو سلامت فرما، ان کے پورے سراپا وجود کو سلامت فرما، سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ انسانیت اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے شدید پریشان ہے، میرے مولا اس ابتلا سے ہمیں نجات عطا فرما۔ میرے مولا اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے جتنے لوگ شہید ہوئے میرے مولا ان کی شہادت قبول فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ میرے مولا اس ناروے کے اندر جتنے بھی لوگ بس رہے ہیں تو سب کی حفاظت فرما، سب پر خیر نازل فرما، پوری انسانیت پر خیر نازل فرما۔ میرے مولا ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے آگے پہنچانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں، تیرے محبوب کے دین کا نام لیتے ہیں، دین کی اشاعت کے لیے کوششیں کرتے ہیں، سب کی کوششوں کو اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ہے میرے مولا سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اس مقدس مہینے کی برکت سے میرے مولا سب کو صالح اولاد نیرینہ عطا فرما، جو با اولاد ہیں ان کی اولادوں کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرما، قرآن مجید کا حافظ بنا، عالم بنا، قاری بنا، اور ہمارے اوپر ہماری آنے والی نسلوں پر فضل فرما۔ ہمیں میرے مولا ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما، اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان عطا فرما، ان کو ایمان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا، اور دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ، اور سب دیکھنے والوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔